औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम। ये प्रोग्राम काली 900 FM पर जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। खाक सर का नाम शराज अहमद है और मेरा ताल्लुक डैलस जमात से है। और इस प्रोग्राम में लॉस एंजल्स जमात से मेरा साथ देंगे मोहतरम मुकर्रम कदीर मलिक साहिब। नाज़रीन, गो जमात अहमदिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फिर भी खाक सर जमात अहमदिया का मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहेगा ताकि वो लोग जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसीह मऊद और महदी मसूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बारे में पेशगोई से नावाकिफ हैं, उनको भी मालूम हो जाए कि आज के पुरखतर दज्जाली दौर के खतरात से नबरद आजमा होने और ख़ुद को शैतान के हमलों से बचाने के लिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के लिए खुसूसी तौर पर जिस ढाल यानी मसीह और महदी के नज़ूल का जिक्र फरमाया था, उसके नज़ूल को आज 132 साल और 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं और पाँचों बर आज़म के 122 से ज़ायद ममालिक से बहुत सारे लोग इसके साये में पनाह हासिल करके अमन में आ चुके हैं। आज हम पांचवी खिलाफत के ज़ेर साया तमाम आलम में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद किए हुए हैं और कुरान और हदीस के हवाले से दुनिया को इस्लाम का असल पुरअमन चेहरा दिखा रहे हैं और दुनिया इस्लाम के इस हसीन चेहरे से मुतासिर भी हो रही है और इसे कबूल भी कर रही है। सामीन कराम, जब खुदा के फरिश्ता दुनिया में आते हैं तो शयातीन भी जाग उठते हैं और कमर कस कर खुदाई पैगाम को रोकने और लोगों को बहकाने का काम तेज तर कर देते हैं। शयातीन दो तरह से अवाम उन्नास को बहकाते हैं, एक अंदर से वसवास के जरिए और दूसरा बाहर से उन इंसानों के जरिए जो शयातीन का जामा पहनकर इब्लीस की सूरत में अवाम उन्नास को खुदा के पैगाम की तरफ मुतवज्जह होने से रोकते हैं। इसलिए आज जमात अहमदिया हर वो जरिए इस्तेमाल कर रही है जिससे खुदा का पैगाम इंसानों तक पहुंच सके। अखबारात और रसायल, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, हर एक जरिए से आज हम हकीकी इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। यह हफ्तावार सिलसिला भी इसी कोशिश की कड़ी है ताकि आपके कानों तक इस्लाम अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए। और अगर आपका कोई सवाल हो या आप जमात अहमदिया के बारे में अपने किसी शक व शुबा को दूर करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 2143260937, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2143260937 पर रब्ता करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मुरब्बी सिलसिला मोहतरम मुकर्रम शमशाद नासिर साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुरब्बी साहब इस वक्त अमेरिका के वस्ती मगरबी इलाके में अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मिशनरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने जामिया अहमदिया से फारिग तहसील होने के बाद 1973 से अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। मुरब्बी शमशाद साहिब रूहानी, बैनुल मज़ाहिब और सेकुलर मसाइल पर एक काबिल मुकर्रर और तजर्बाकार मुसन्निफ हैं। वो इस्लाम के मुतल्लिक वसी इल्म रखते हैं और अहमदियत और दीगर मज़ाहिब के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम, ताउन और दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए मशहूर हैं। और पिछले 48 सालों में मुरब्बी साहिब ने पाकिस्तान, घाना, सेरा लियोन, मगरबी अफ्रीका और अमेरिका में खिदमत अंजाम दी हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं मोहतरम मुरब्बी साहिब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया, और साथ ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए इस्लाम अहमदियत का हकीकी पैगाम पहुँचाने का मौका दे और वो अहबाब जो इस्लाम अहमदियत के बारे में शक व शुबात रखते हैं उनको इस प्रोग्राम से अफादियत हासिल करके सच्चे इस्लाम और मसीह महूद और महदी मसूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबूल करने का मौका दे। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ के तारुफ में बिलअमूम 4 बुनियादी सवालात के जवाब शामिल हो जाते हैं कि वो चीज़ क्या है,
کیسے وجود میں آئی، کیوں کر وجود میں آئی، اور کہاں وجود میں آئی. اور یہی چار باتیں اس چیز کے تاریخی پس منظر سے لے کر اس کی ضرورت اور اہمیت اور زمانے کو بھی واضح کر دیتی ہیں. چنانچہ آج ہم انہی چار باتوں کو جاننے کے لیے مربی سلسلہ محترم مکرم شمشاد احمد ناصر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا تعارف پیش کریں. ابتدائے اسلام میں شامل ہونے والوں، سننے والوں سب کی خدمت میں ہماری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ہم سب کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا موجب ہو، اور ہم کوشش کریں گے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات اور سوالات کے جواب دیں. بعض لوگ احمدیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احمدیت کوئی نیا مذہب ہے یا انہوں نے اپنا کوئی نیا نبی بنا لیا ہے. یہ ساری باتیں غلط اور سنی سنائی ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جماعت احمدیہ کا خدا تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح باقی مسلمان ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان سے بدرجہ اولا و بہتر رنگ میں جماعت احمدیہ ایمان رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کیا ہے؟ جماعت احمدیہ کوئی نیا مذہب نہیں، یہ وہی مذہب ہے جس کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں دنیا کی رہنمائی کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور اس پیغام کو سب کے سامنے پیش کیا. تو اس لیے سب سے پہلی بات جس کا میں جواب دے رہا ہوں یہ ہے کہ احمدیت کوئی نیا مذہب نہیں ہے. احمدیت وہی سچا اسلام ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. وہی امن پسند، محبت کرنے والا، بھائی چارہ قائم کرنے والا اور اللہ کے رسول اور حقوق العباد ادا کرنے والا مذہب ہے جس کی طرف ہمیں جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے. دوسری بات میں اس سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں، اسلام مکمل مذہب ہے، قرآن کریم مکمل شریعت ہے، اور اس کے بعد کسی نئی شریعت کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ آ سکتا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی تھی کہ یاتی علی امتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی وعلماؤہم شر من تحت عدیم السماء تخرج الفتنۃ منہم تعود فیہم. یہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ اردو میں یہ بنتا ہے یاتی علی امت زمان، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. اب دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، مکہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عملی حالت دیکھیں کیا ہے، ان کی کامیابی کا رخ دیکھ لیں کیا ہے، اور ان کے اندر جتنے فتنے فساد اس وقت برپا ہیں ان کا بھی خود اندازہ لگا لیں. ابھی پچھلے 2 جمعے آپ نے سنے ہوں گے، بی بی سی کی خبریں میں نے سنی، دوسری خبریں میں نے سنے، اس جمعے بھی اور اس سے پچھلے جمعے بھی کیا ہوا، کابل میں، افغانستان میں 2 جمعوں کو مساجد میں دھماکے ہوئے، ایک دفعہ 50 آدمی شہید کر دیے، ایک دفعہ 30 آدمی. یہ مسلمانوں کی حالت ہے اس وقت. عراق کی حالت آپ دیکھ لیں، سعودی عرب کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کی حالت دیکھ لیں، ایران کی حالت دیکھ لیں، انڈونیشیا کی حالت دیکھ لیں، کسی بھی ملک کی، لیبیا ہے، ادھر عراق ہے، ادھر یہ والے فلسطین والے ہیں، کسی ملک کی حالت دیکھ لیں جہاں مسلمان ہیں ان کی اس وقت کیا حالت ہے، اور سب مسلمان کہلانے والے ہیں. آپ سعودی عرب جائیں، حج کریں،
عمرہ کریں, کروڑوں کی تعداد میں قرآن شریف وہاں پڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ کیا وہ پڑھتے ہیں, پڑھ کے اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ قطعاً کوئی نہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا, یہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. یہ ایک جو ملکہ تھیں, ان کے ایک وزیر تھے بڑے تاریخ دان, انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا عروج کس بات سے ہوا. انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمان قرآن کریم پر عمل کرتے رہے ان کا عروج ہوا. اور انہوں نے کہا اس وقت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت ان کے زوال کی یہی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ اس نے کہا, مشیر اور وزیر نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر مسلمان پھر قرآن کو پکڑ لیں گے, پھر قرآن پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے, ان کا پھر عروج ہو جائے گا. تو یہ دیکھ لیں, اصل بات یہ ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اب آج کل سیرت النبی کے دن ہے, یہ منائے جا رہے ہیں, اپنایا نہیں جا رہا. سیرت النبی کو آج میں نے ٹی وی کی خبروں میں دیکھا, وہاں جھنڈیاں لگ گئی ہیں, وہاں کمکمے روشن ہو گئے ہیں, وہاں پہ پگڑیاں لی جا رہی ہیں, وہاں پہ ٹوپیاں خریدی جا رہی ہیں, وہاں پہ محفل لگ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے یہ ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اس حد تک ہی محبت ہے. امام صاحب آپ کی بات بالکل بجائے, میں میرا خیال ہے آپ نے بڑی سیر حاصل تفصیل بیان کر دی. اس صورتحال میں جماعت احمدیہ کا کیا رول ہے؟ کس چیز میں رول؟ موجودہ حالات جو آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اس وقت صورتحال بن رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی نہیں رہی, اور سیرت صرف منانے تک رہ گئی ہے, سیرت اپنانے کی بات ختم ہو گئی ہے, حالانکہ سیرت اپنانی چاہیے تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ قائم کروں. یہ ہے سارا مقصد کہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا کہ مجھے بس مان لو, نہیں, وہ قرآن کریم کی ایک تعلیم ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے, بہتر کلمہ, بہتر دعوت, بہتر تبلیغ یہ جو خدا کی طرف بلایا جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم دی وہ خدا کی طرف بلانے کی تھی. مسیح موعود ان کی نیابت میں ہے, انہوں نے بھی خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دی ہے. دنیا میں جب بھی نبی آئے, 1,24,000 نبی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی دنیا میں نبی آئے اس وقت آئے جب دنیا خدا سے دور ہو چکی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وحدانیت کو دنیا میں قائم کیا جائے, اور ان کی نیابت میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کیا جائے, اور یہی احمدیت ہے. جی امام صاحب, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں, الفاظ میرے ہیں, کچھ اس طرح فرمایا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنے, قائم کرنے جو انسان اور خدا میں ٹوٹ چکا ہے. جی, وہ رشتہ جو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان منقطع ہو چکا ہے, منقطع ہو چکا, جی, اس رشتہ کو بحال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. اور اس کا کوئی تعلق نہ ختم نبوت سے ہے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہٹ کے ہونے سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ حوالے پیش کر سکتا ہوں. جی, میں اس ضمن میں چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا, اللہ تعالیٰ پر محکم ایمان کی بات کیا ہے, اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. تو اصل مقصد بھی تو یہی ہے نا امام صاحب, نبیوں کا اصل مقصد بھی تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کو قائم کرنا. جی, اس لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہماری تعلیم میں بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے مانا ہے ان کے لیے وہ فرماتے ہیں پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی, ابدی اور غیر متغیر ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا, وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے. وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے, اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں. انسان کی طرف سے جب ایک رنگ کی تبدیلی ظہور میں آئے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے,
اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اسے معاملہ کرتا ہے، اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے۔ لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے، خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے۔ یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلہ کی شرط ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ اب دیکھیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کس طرح تحدی کے ساتھ اپنی جماعت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا خدا سے تعلق ہو، خدا کو تم نے مقدم رکھنا ہے، دنیا اس وقت مقدم نہیں رکھنی، اور یہی میرے آگے جی مربی صاحب، تو آپ نے ابھی یہ جو حوالہ ہمارے سامنے پیش کیا یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو عام طور پر جیسے عام طور پر جو احادیث عام طور پر پیش کی جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک گروپ ہوگا یا ایک بندہ ہوگا جو کہ اس اسلام کو سریا سے واپس لے کر آئے گا، سریا ستارے سے لے کر آئے گا۔ پھر جب مسلم کی بات کرتے ہیں تو مسلم شریف میں آنے والے کو 4 دفعہ مسیح ابن مریم کہا، اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ جب اس لفظ کی، اس ٹرمینالوجی کی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ مسیح موعود ہم کہتے کیوں ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل اچھی بات آپ نے کی۔ اس کا بارے میں جو آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ جمعہ کا، میں وہ آیت کریمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یہلک بہم وہو العزیز الحکیم۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور جب آپ نے یہ فرمایا وآخرین منہم لما یہلکوا بہم کہ یا رسول اللہ یہ دوسرا گروہ کون ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان معلقا بسریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر اس وقت اسلام، ایمان، مذہب سریا ستارے تک یعنی سب سے اونچی جگہ بھی اوپر سے اوپر اڑ گیا ہو تو پھر اس شخص کی نسل میں سے صاحب فارس، اصحاب فارس شخص ہوگا جس کو خدا تعالیٰ مبعوث فرمائے گا اور وہ لے کے آئے گا۔ تو یہ ہے سورہ جمعہ کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو ارشاد فرمایا۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام صاحب میں یہاں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسی بات کو اس بات سے جوڑیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان میں، ہندوستان میں مبعوث ہوئے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے جوڑیں گے؟ بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے، وہ نسل فارسی النسل ہوں گے یا غیر عرب ہوں گے، تو اس کو آپ کس طرح قادیان کے ساتھ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا،
نبیوں کو بھیجنا، کہاں بھیجنا، کس طرح ان کی وہ کرنا، یہ تو خدا تعالیٰ کے اختیار میں. اسی نے قرآن شریف میں فرما دیا کہ اللہ یستفی من الملائکہ و رسلا، کہ خدا تعالیٰ نے یہ اختیار کرنا ہوتا ہے. پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے خدا ضرورت کے مطابق نبی بھیجتا ہے اور وقت کے مطابق بھیجتا ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں آتا. یہ کوئی نہ وہ لوگوں کی خواہش ہے نہ کسی اور کی خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا. اور پھر اس کی ایک بنیادی بات جو ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نبی بھیجتا ہے یا اپنے فرستادہ کو بھیجتا ہے جب خدا تعالیٰ سے لوگ دور چلے جا چکے ہوں. اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو نگاہ میں رکھیں تو دیکھیں اس وقت کتنا شرک انڈو پاک ایریا میں چل رہا ہے. اسی وقت دیکھ لیں. میں آپ کو شروع میں جو بتایا سیرت نبی کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جشن کر رہے ہیں، قوالیاں کر رہے ہیں اور دھمال ڈال رہے ہیں اور جھنڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور مردوں پہ جا رہے ہیں، قبرستانوں میں جا رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ ہی کسی کو بھیجنا تھا نا کہ جہاں پہ اس کی ضرورت تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر شجرہ نسب دیکھیں تو آپ ابنائے فارس میں سے جا کے ملتے ہیں. آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے اس میں لکھا بھی. یہاں موقع نہیں اس کی میں تفصیل میں اس طرح جاؤں، لیکن میں صرف اس کو اس بات سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے حالات کے مطابق وہ اپنے فرستادے کو دنیا میں بھیجتا ہے. جی مولوی صاحب، اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات یہاں تک تو مان لی کہ جی وہ کوئی اللہ نے فرستادہ بھیجنا ہے، نبی بھیجنا ہے، لیکن مرزا غلام احمد ان کا تو وہ نام بھی نہیں ہے. جو حدیث کی کتابیں ان میں تو نام لکھا ہوا کہ جی اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو آپ ان کے نام، ان کے والد کا نام عبداللہ، یہ غلام احمد کیا کیوں اپنے آپ کو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی میں مسیح موعود ہوں؟ دیکھیں اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ وہ شیر ہے، کسی آدمی کو کہیں وہ شیر ہے تو اس کی دم تو نہیں لگ جائے گی، وہ چیرنے پھاڑنے تو نہیں لگ جائے گا. یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں، استعارتاً باتیں جو حدیثوں میں آئی ہیں. اس کا صرف یہی مطلب تھا کہ وہ امتی ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ واقعی اس کا اسی طرح عبداللہ نام ہو جائے گا، آمنہ نام ہو جائے گا یا فلاں چیز ہوگی. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی انسانیت پہ، انسان ہونے پہ دلالت کریں گی اور اس بات کی طرف دلالت کرے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ اس کا منسلک ہوگا اور ان کا روحانی بیٹا ہوگا اور ان کا انعکاس ہوگا، جس کو آپ ذل کہتے ہیں، سایہ ہوگا، ان کے طور پہ وہ کام کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اگر ہم ہر چیز کو اسی طرح بنیادی طور پر الفاظ کو پکڑ کر لے لیں تو پھر کہیں بھی کام نہیں چلے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ مثال دی ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ شیر ہو تو اس کو بہادری مراد ہے، اس سے مراد عیسیٰ والی صفات مراد ہے ان کے اندر. یعنی جس طرح مماثلت ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح موعود نے آنا ہے. یہ مشابہت ہے اس کی. جی یہ قرآن میں بھی یہ آیت ہے کہ جیسے پہلے لوگوں کو کوئی امامت دی گئی اسی طریقے سے آگے بھی دی جائے گی. تو وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ نے ایک بات ذکر کی، ایک لفظ بیان کیا، ذل، کہ جی وہ ذل ہیں. اب یہاں سے بہت سارے جو ہمارے احباب ہیں جو احمدیت کو نہیں جانتے ہیں یا جو قرآن یا حدیث یا جس کا علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہ ذل کا تم نے نیا لفظ نکال لیا، نیا چیز نکال لی. یہ ذرا بتائیں یہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کیا اس کی ہے؟ دیکھیں ذل کا مطلب ہے عکس، سایہ. اصل نہ ہو اس کا اصل کا سایہ کو ذل کہتے ہیں. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوبارہ دنیا میں پھیلانا تھا تو آپ کا ذل ہی پھیلا سکتا ہے. ایک ایسا شخص تو نہیں پھیلا سکتا جو آپ کا نہ امتی ہو اور یہود سے تعلق رکھتا ہو. اب یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا دوسرے لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ امتی بن کے آئیں گے اور وہ پھیلائیں گے، یہ بالکل عقلی اور نقلی طور پہ بالکل درست بات نہیں ہے. کیونکہ اب میں آپ کی مثال دینے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جماعت احمدیہ بہت احترام کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ خدا کے نبی تھے، خدا کے پیارے تھے، ان کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے. جہاں ان کا ذکر ہے وہاں ایک اور بات یہ ہے جو مسلمان بھائی اس پر توجہ نہیں فرماتے، اور وہ یہ ہے آپ کے بارے میں فرمایا ورسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں. بالفرض میں آج آپ سے ایک بات پوچھنے لگوں کہ بالفرض، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بالفرض اگر مسلمان بھائیوں کی عقیدہ کے مطابق وہ آسمان سے آج نازل ہو جاتے ہیں
قرآن تو کہتا ہے رسولن الی بنی اسرائیل، وہ کہے گا نہیں میں تو آپ کی طرف آیا ہوں. قرآن کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ آپ کس کی مانیں گے؟ یا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا ان کو چھوڑنا پڑے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو وہ آ کے پھر ان کو یا تو وہ قرآن کی آیت نکالیں گے، شریعت تبدیل کریں گے. اب یہ جتنے بھی احباب ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو جی وہ قرآن کے ساتھ آئیں گے. اب اگر تو وہ آئیں گے تو پھر اگر وہ کہیں گے جی میں تمہارا نبی ہوں تو شریعت تبدیل کرنی پڑے گی. یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ آج آ بھی جائیں، ہم مان لیں بالفرض کہ وہ آ گئے، تو قرآن شریف تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے رسولن الی بنی اسرائیل. کہیں ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ رسولن الی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسولن الی بنی اسرائیل. پھر قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں آپ کے سامنے. قرآن کو چھوڑیں گے یا ان کو چھوڑیں گے؟ کیا بات مانیں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو. اور خدا تعالیٰ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ کہ 200 سے زائد ممالک میں جو جماعت احمدیہ اس وقت پھیلی ہوئی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اور مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی سمجھ آئی ہے، کیونکہ یہ زمانے ہی مسئلہ حل ہونا تھا، اس لیے آپ نے آ کے یہ مسئلہ حل کیا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، قرآن سے الگ نہیں ہوں، آپ کا ذل ہو کے آپ کی اطاعت میں فنا ہو کر آیا ہوں، اور میں سبارڈینیٹ جس کو کہتے ہیں غلام کے طور پہ آیا ہوں. یہ کوئی آقا کے طور پہ نعوذ باللہ نہیں ہے، غلام کے طور پہ آپ آئے ہیں، اسلام اور قرآن کی خدمت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. سامعین کرام، ہمیں امید ہے کہ ہماری اس حقیر سی کوشش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے روز صبح 11:30 بجے. آج کا پروگرام 1 گھنٹے کا تھا، لیکن آئندہ اگلا پروگرام آدھا گھنٹے کا ہوا کرے گا. اسی فریکوینسی پر اردو کا پروگرام جو ہے وہ صبح 11:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ ہمیں آپ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو کہ 214-326-0937 214-326-0937 پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ہماری دعا، کوشش اور خواہش ہے کہ ہر انسان ہدایت پالے، خدا سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لے اور اپنی دین و دنیا دونوں کو سنوار لے. آج کے پروگرام کو ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کی اس خواہش پر ختم کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لاہور میں اپنے ایک لیکچر میں فرمائی. آپ علیہ السلام کا یہ لیکچر کتابی شکل میں شائع بھی ہوا ہے اور ہماری ویب سائٹ alislam.org پر موجود ہے. آپ علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں. یہ روحانی خزائن کی جلد 20 کے صفحہ 180 سے خاکسار نے یہ حوالہ لیا ہے. اس کے ساتھ بھی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچتا ہے. شراز صاحب آپ کے پاس بھیجتا ہوں میں پروگرام کو. بہت شکریہ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مربی شمشاد ناصر صاحب کا، قدیر ملک صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر یہ پروگرام لے کر اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.